बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बहुत अहम हो गए। दोनों जानिब से उनसे मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग है? इस हवाले से भी अभाम मौजूद है और हुकूमत जो ताउन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से मांग रही है उस हवाले से भी अभाम मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें हुई हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें इंतहाई अहम समझी जा रही हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मुलाकात में, जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनसे मुलाकात की। सदर और वज़ीर आज़म ने JUI के सरबराह से एक ऐसे वक्त पर मुलाकातें की हैं जहां पर 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने का इरादा रखती है और उस जलसे के लिए उनको मौलाना फजल रहमान साहब की मदद की ज़रूरत हो सकती है। साथ ही साथ हुकूमती ज़राए ऐसा दावा करते हैं कि वो आइनी तरमीम करना चाहते हैं। उस आइनी तरमीम में भी मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्लियामान में पोजीशन है वो बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा जो कानून साजी है वहाँ पर हिमायत के अलावा भी सियासी तौर पर भी मौलाना फजल रहमान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के हुकूमत के साथ आना बहुत अहम होगा। अब देखते हैं कि ये जो ताउन है ये किस बुनियाद पर मांगा गया है, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की कोई तफसीलात हमारे सामने नहीं आई। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि हमारी अपनी पॉलिसी है, हम हुकूमत या अपोजिशन के साथ कोई डील नहीं करेंगे। जहाँ अवाम के मफाद की बात होगी उसमें हिमायत, जबकि अवामी मुश्किलात के हल में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्या हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब उस आइनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देंगे? दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात की खबरें थीं उस पर जो लीगी क़यादत से मुज़ाकरात हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने उसकी तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पीकर कौमी असम्बली से कभी भी कोई ऐसी बातचीत हमारी नहीं हुई जो कि मुज़ाकराती अमल से मुतालिक हो। जो पार्लियामान की उमूर हैं, जो बिज़नेस है हाउस का, उस हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। कल ये खबर आई थी कि बराह रास्त कुछ मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ भी सामने आया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यह कहा है कि जो कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें हैं सभी से मुज़ाकरात होने चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए, वो इक़दाम उठाएँ। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको ही फ़ैसला करना होगा। एक और आम मामला है जिस पे हम 2 दिन से कुछ पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, वो इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का फ़ैसला है। कुछ तनकीद उन पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे हो रही है, जो उनके नाकदीन हैं, उनके मुखालिफिन हैं। फिर हमने देखा कि उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, एक पिटीशन भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है उनको भेजी गई और साथ ही साथ गुस्से भरी ईमेल्स भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मौसूल हो रही थीं। उसके बाद आज इंटरेस्टिंगली गार्डियन, जो एक अच्छा रिप्यूटेबल अखबार है, उसमें एक स्टोरी छापी गई है और स्टोरी के मुताबिक जो उसकी हेडलाइन थी वो बड़ी सख्त थी। उसमें इमरान खान साहब को जो तालिबान का दोस्त करार देने वाले एक शख्स के तौर पर लिखा गया कि क्या तालिबान का दोस्त एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए। साथ ही साथ जो ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की इमरान खान साहब ने हिमायत की है उसका भी जिक्र था। फिर यहाँ पे नहीं मामला रुका, इमरान खान साहब की जितनी भी गलत पॉलिसियाँ ले लीजिए, उसामा बिन लादन को जो उन्होंने शहीद करार दिया था उसका भी जिक्र है और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो उनको दहशतगर्द नहीं मानते। तो इस आर्टिकल में ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल सफ़ेयर में इमरान खान साहब के मौक़िफ़ रहे हैं कुछ उनको हाईलाइट किया गया और इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने समाज में एज़ प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने कुछ रवैया रखा उसका भी जिक्र किया गया। और उन्होंने उसमें बानी PTI ने जो ख़वातीन के लिबास को उनके साथ ज़्यादती की वजह करार दिया था उसका भी जिक्र किया गया। तो अखबार के मुताबिक बानी PTI जो कि कुछ केसेस में उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, अभी उनकी अपीलें होनी हैं, आला अदलिया से उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या वो एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं इस इंतखाब के लिए या नहीं। बहुत सारे सवालात इस इशू पे आज हमने देखा कि गार्डियन के इस आर्टिकल में आए। अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले और सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने से पहले एक ज़रूरी जो नोट है वो सैयद अली गिलानी साहब की 3री बरसी है जी, जो हुर्रियत रहनुमा थे और तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक बड़ा नाम थे। और आज हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से जो मुमताज़ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं उनको खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं
انہوں نے جس طریقے کی سختیاں جھیلیں، جتنا ظلم و بربریت انہوں نے برداشت کیا اور جس بہادری کے ساتھ کیا، اور جیسے ہمیشہ پرعزم رہے کشمیر کی آزادی کو لے کے، اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسا تعلق رکھنے کی خواہش کا برملا اظہار کرتے رہے جو کشمیری عوام کی کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. تو آج ان کی تیسری برسی بھی ہے، تو آج ہم بھی ان کی جہد مسلسل کو ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں جی، اور اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. میرے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں. شہباز کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. کھوسہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUIFA کے سینئر رہنما، سینئر قانون دان، تینوں کا بہت شکریہ. کھوسہ صاحب، گفتگو کا آغاز اگر میں آپ سے کرنا چاہوں، یہ ہم نون لیگ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کی طرف سے مذاکرات کی بات ہونی چاہیے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں. وہاں سے جب بات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تردید کیوں آ جاتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت سے ہونے چاہیے مذاکرات. تو کیا جو محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ایک نہیں ہے؟ دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے اتفاق ہوگا کہ مذاکرات ہی ہر چیز کا آگے کی طرف حل ہے. مگر خالی مذاکرات کا کہہ دینا اور اس کے لیے کچھ کرنا نا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں، حکومت پہ بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس پر، کہ وہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ حکومت جو بیٹھی ہے اس وقت، یہ چوری شدہ مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی بہت زیادہ ہائی ہینڈڈنس کی گئی ہے. الیکشن میں ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کی عورتوں بچوں کو اریسٹ کیا گیا، جو کہ ابھی تک جیل میں موجود ہیں. تو جب یہ اس طرح کی ایک فضا قائم ہوگی، تو کیا اس میں اگر ایک بندہ جو یہ فضا قائم کرے اور ساتھ ہی کہے جی مذاکرات کرنے چاہیے، تو کیا یہ بات میں تضاد نہیں لگتا آپ کو؟ حکومت وقت کا ذمہ واری ہے کہ وہ سب سے پہلے تو CDMs کرے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرے. جو سیاسی قیدی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ ان کو رہا کرے، ان کے اوپر سے یہ تلواریں ہٹائے، تو اور پھر کھوسہ صاحب، جو مذاکرات کی طرف پاکستان آگے تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ جو CBMs چاہتی ہے ان کے ساتھ جائے سیاسی قیادت کے پاس. پاکستان تحریک انصاف تو مسلسل کہہ رہی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی ہم نے. پاکستان تحریک انصاف کو کسی سے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام موجود ہے. مگر اگر اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ پسے ہوئے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اقتدار میں بیٹھے ہوئے بندے کے پاس اور اس سے کہے کہ پلیز میرے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں، کے مطلب بات سامنے کریں. لے آئی نا اپنی شرائط. ٹھیک ہے، شرمیلا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ حکومت کی طرف سے پیش رفت ہونی چاہیے. حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں پہلے 9 مئی کی معافی مانگیں. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. دونوں طرف سے جو شرائط ہیں وہ تو پھر امپاسبل سی لگتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیریسنس ہے دونوں جانب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیریسنس مجھے حکومت کی جانب سے تو نظر آتی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے کئی بار مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، جو کہ حکومت وقت کا فرض بھی ہے کہ اپوزیشن کو انگیج رکھیں ڈائلاگ میں اور ان کو تمام معاملات پہ ساتھ لے کے چلے. ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے. لیکن مجھے جو غیر سنجیدگی اپوزیشن کی جانب سے نظر آتی ہے، بالخصوص سنی اتحاد کونسل کی، وہ افسوسناک ہے. کیونکہ ان کا مقصد مطلب اور ان کا جو ایک طرز سیاست ہے وہ صرف اور صرف بانی PTI کے ارد گرد گھومتا ہے. ان کی رہائی، ان کے مقدمے، حکومت میں آنا، ہر چیز. اس کے علاوہ عوام کے مسائل، ایشوز، ملک کی اکنامک کنڈیشن، سیاسی کنڈیشن، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو اسمبلی کے اندر ان کو دیکھتی ہوں نا، ان کی طرز سیاست کو، یہ کیا ایشوز اٹھاتے ہیں، کیا نہیں اٹھاتے، کس پہ بات کرتے ہیں، کس چیز کے حوالے سے ان کے دل میں درد ہے. وہ صرف ایک ہی درد ہے، وہ ہے کہ عمران خان کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، مقدمات کی واپسی اور حکومت میں آنا. یہ ہے ان کا پوری سیاست، ان کی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اچھا، اب جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے ایک جمہوری عمل کے اندر. انہوں نے ہر الیکشن میں حصہ لیا، پریزیڈنٹ کے الیکشن سے لے کے پرائم منسٹر، اسپیکر، ہر چیز، سینٹ کے اندر ہر چیز میں انہوں نے حصہ لیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں، سسٹم سے پرکس اینڈ پریولیجز بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مرات بھی لے رہے ہیں، لیکن سسٹم کو نہیں مانتے اور نہ ہی عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، نہ ہی اس کا حل بتاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ اس موجودہ، آپ نے دیکھا نا بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یو سین کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک ہی دن میں پچھلے دنوں 70 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، بولان پاس کی ٹریک کے اوپر 6 لاشیں ملی ہیں، جس طریقے سے بس سے اتار کے 38 لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک ایک معاملہ ہے، جس کے اوپر اگین اپوزیشن جو ہے وہ کہہ لگا رہی تھی۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی درد کسی عوام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن انفیکٹو ہے، لیکن آپ ظاہر حکومتی اتحاد میں باپس آپ کے پاس سوال لے کے آؤں گی کہ ڈس انٹرسٹڈ، انفیکٹو نہیں ہے، از ڈس انٹرسٹڈ، ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل۔ ٹھیک ہے، کامران صاحب ہیں ساتھ ہمارے؟ جی السلام علیکم۔ جی کامران صاحب کیسے ہیں آپ؟ کامران صاحب جو ایک طرف تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی ہمارے ساتھ شہباز کھسا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ سی بی ایمز ہونے چاہیے، حکومت کی طرف سے کوئی ٹرسٹ بلڈنگ کی میئرز ہونی چاہیے، پھر مذاکرات ہوں گے۔ خبریں کل پرسوں سے یہ گردش کر رہی ہیں، اور کل بیرسٹر عقیل ملک آئے ہوئے تھے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات تو اصل میں ہو رہے ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، لیکن آپ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دونوں جانب کی، آپ سے کیا حکومت مانگ رہی ہے؟ آپ کس چیز میں حمایت کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں؟ باقی آئینی ترمیم کا ہی معاملہ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے حکومت کی طرف سے دوست آ رہے ہیں، اور جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اور کچھ ہو یا نہ ہو، ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تلخی ہوتی ہے، جو بیانات کی تلخی ہوتی ہے، وہ کسی حد تک کم ضرور ہو جاتی ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد آنکھیں شرماتی ہیں، پھر آپ ان کے خلاف کوئی ایسی بات اگر آپ کے پاس دل میں ہوتی بھی ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ اس کو کوئی کسی قسم کا بریک تھرو نہ کہیے، کسی قسم کا، صرف یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو نا معاملات اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کچھ عرصے سے جو چلے تھے، اس میں اب ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے پہلے بھی ہم احترام کرتے ہیں، احترام تو ہم بھی بہت کرتے ہیں، مگر ہمارے اپنے گلے شکوے موجود ہیں۔ جو کچھ اگر کوئی ان کی چاہ ہوگی تو وہ چاہ فی الوقت تو ہم پورا کرنے کی شاید پوزیشن میں نہ ہو، یا اگر ہوں بھی تو پھر ہمیں پارٹی کے پاس لے جانا پڑے گا سب کچھ۔ سر وہ چاہت ہی پوچھ رہی ہوں میں کہ وہ اچانک جو چاہت جاگی ہے وہ کس وجہ سے جاگی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے معاملات پر تلخی ذرا کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کا الیکشن آڈٹ کا مطالبہ ہے، کیا جے یو آئی اس سے ہٹ رہی ہے؟ قطن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ایشوز جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا ریڈریسل تو یہی ہے کہ الیکشن کو اسکریپ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا نئے الیکشن کروائے جائے۔ یہ کروائیں تو یہ سب سے آئیڈیل پوزیشن ہوگی، اور ہم پھر ان کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے، اور پھر جو اگر کوئی تلخی ہے بھی ہے تو ہم اس کو بھلانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم از ناٹ پارٹ آف اینی کانورسیشن، جو اس وقت حکومتی لوگوں یعنی کہ صدر مملکت آ کے ملے ہیں، وزیر اعظم آ کے ملے ہیں مولانا صاحب سے، تو کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی کسی آئینی ترمیم یا متوقع قانون سازی کے حوالے سے؟ گفتگو میرا خیال ہے کوئی ایسی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوئی ہے، وہ تعاون مانگ رہے ہیں۔ آپ اس کو تعاون کو پھر وہ پتہ نہیں کس طرح کا تعاون مانگ رہے ہیں کہ کیا سر آپ نے پوچھنا تھا نا سر، آپ سے تعاون مانگ رہے ہیں، کیا تعاون مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیں، وہ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نہ نکلے ان کے ساتھ، مطلب کیا تعاون مانگ رہے ہیں؟ سڑکوں پہ تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں نکل رہے، یہ تو بات کلیئر ہے۔ ہم سڑکوں پہ ان کے ساتھ نہیں نکل رہے، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا تعاون ہے وہ ایشو بیسڈ ہے، ڈے ٹو ڈے پہ ہے، اور وہ لیجسلیشن کے حوالے سے یہ ہمارا جو ہے نا وہ، ہاں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ جس میں ان کا جی چاہے وہ ہمارے ساتھ آئیں، جس میں ہمارا جی چاہے ہم ان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں۔ صرف ہم ایک چیز کے ساتھ ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اخلاقاً پابند کر رہے ہیں کہ جو چیز جو ان کے مطلب جس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے وہ ہمیں انفارم کر دیں گے، جس میں ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے ہم ان کو انفارم کر دیں گے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کھوسا صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جے یو آئی فیس سے حکومت تعاون مانگ رہی ہے اور ظاہر ہے آپ کی لیڈرشپ بھی مسلسل ملاقاتیں کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو جے یو آئی ایک جماعت ہے، بڑی مضبوط جماعت ہے، بہت کٹھن موقعوں پر گورنمنٹ کا کئی جگہ ساتھ دیتی بھی ہے اور حکومت کو بچا بھی لیتی ہے۔ ہسٹوریکلی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت ان کا پی ٹی آئی سے بہت اچھا رابطہ ہے۔ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے ان سے
क्योंकि ये बहुत क्रूशल एक पोजीशन रखते हैं पार्लियामेंट में कि ये जो मामलात हैं उनमें शायद डाइल्यूशन कर सकें, मगर मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब जो हैं वो अपने आइडियाज़ में बड़े फार्म हैं और जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो उस पे अपने कायम रहेंगे और जो इंतखाबी धांधली है, जो सबसे मेन फोकस है इन दोनों जमातों का, वो उसी पर डटे रहेंगे। अलबत्ता गवर्नमेंट आप जानती हैं ख्वाहिश कर रही है कि लेजिस्लेशन में ये बिल्स पास करे जो ये इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं अगले हफ्ते। अब आप ये गवर्नमेंट का देखें कि एक तरफ मौलाना साहब से ये सपोर्ट मांगने के लिए एक दफ़ा प्रेसिडेंट जरदारी साहब खुद मेरे मोहतरम हैं, बड़े हैं, वो अपना प्रेसिडेंट हाउस से निकलते हैं और मौलाना साहब को मिलने जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी मौलाना साहब के पास उनको मिलने जाते हैं। तो ये तो इनको तो कह सकते हैं ना कि मुज़ाकरात करने एक पार्टी चल के दूसरी पार्टी के पास गई। क्या इस तरह का आपने कोई जेस्चर इनको देखा है पीटीआई की तरफ करते हुए, या इमरान खान से इनको राब्ता करने के लिए कोई कदम उठाते हुए देखा है? आप कैसे कह सकते हैं? बड़ा वैलिड सवाल है, ये वैलिड सवाल है। शर्मिला साहब, इमरान खान साहब से जाके क्यों नहीं मिल लेते आपके लोग? आप मतलब कम से कम आपकी जमात तो शुरू से मुफाहमत की बात कर रही है, आपने तो ये भी कह दिया था कि अगर हुकूमत साजी के लिए भी पीटीआई हमसे बात करना चाहे तो वी आर रेडी। हाँ बिल्कुल, हमने कहा था कि अगर वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो हमारी कमेटी थी जिससे वो रब्ता कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। पीएमएलएन ने किया, हमने उनको हुकूमत साजी में उनकी मदद की। जहाँ तक इमरान खान के पास चल के जाने की बात है तो हमारा तो बनता ही नहीं चल के जाना, हुकूमत हमारी तो नहीं है। अगर किसी ने जाना है तो पीएमएलएन के लोग जाएं। हाँ, अगर हमारा वज़ीर आज़म होता कोई और, अब मैं ये वसूख से ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म होते तो शायद वो चल के भी चले जाते जेल में इमरान खान से मिलने, क्योंकि पीपल्स पार्टी मफाहमत में बिलीव रखती है और कंसेंसस में बिलीव रखती है। देखें, सियासी तलखियाँ, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मुल्की मामलात के अंदर आपने एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है। आज ही गिलानी साहब कहीं तकरीर कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि सब जमातों को साथ मिलके चलना पड़ेगा। सो आई रियली फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पार्टी का ओपिनियन नहीं दे रही, बट आई फील दैट अगर गिलानी साहब वज़ीर आज़म होते, ठीक है, आपको लगता है कि पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी अगर होती इस वक्त हुकूमत में, अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है कि आप लोग हैं हुकूमत में, ये नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर मजीद कुछ बात करते हैं। और कामरान साहब से पूछते हैं कि नंबर गेम कैसे चेंज होती है अगर JUIF ताउन करती है हर तरह के पार्लिमानी एजेंडे पे हुकूमत का। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कामरान साहब, जो इस वक्त नंबर गेम है उसमें JUIF की अहमियत पे लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि वो चेंज कर सकती है हुकूमत की पोजीशन, तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आईनी तरमीम के लिए तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। और कल बैरिस्टर अकील साहब ने एक और दावा किया मेरे प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि अभी तक जो 41 नशिस्तों का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने उनके बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, तो जो 41 लोग हैं वो अभी भी आज़ाद उम्मीदवार ही कंसिडर होंगे इन एनी सिनेरियो के जहाँ पे आईनी तरमीम की बात होगी। हाँ, अब तक फैसला तो नहीं हुआ और वो शायद इसलिए आज़ाद ही शुमार कर रहे हैं या उसको आज़ाद के ही उनको लटका के रख रहे हैं कि वो उसमें, क्योंकि अगर JUI फर्ज करते हैं, मैं ये कंसीड नहीं कर रहा कि JUI उस तरफ जा रही है और ना शायद जाएगी, मगर फर्ज कर लेते हैं, एक मफरूज़े को बना लेते हैं कि JUI अगर उस तरफ जाए भी तो भी जो है ना उनको कोई 3-4 लोग उनके स्टिल जो है ना वो ये 2/3 से कम होंगे, तो वो 2/3 जो है वो उसके लिए जो है वो फिर वो PTI से लोग मुतल्लिक जो है, भले वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में है या किसी भी जो है ना उसमें आप उनको नाम दे दीजिए, वो स्टिल रिक्वायर्ड होंगे। तो सिर्फ JUI ही यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे रेलेवेंट जो है ना वो 3-4 लोग और भी बनेंगे। तो वो ये है कि हमारी वजह से फिर वो 3-4 लोग का जो है ना वो इधर से उधर होना शायद आसान हो जाए, वरना तो फिर बात नहीं बनती। हाँ, मतलब आईनी तरमीम के लिए आपको लगता है कि माहौल बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम नहीं जाते, हाँ हम नहीं जाते तो या हम अगर हो या ना हो, इसके बावजूद जो है ना वो PTI के 3-4 लोग उनको रिक्वायर्ड हैं। तो साहब PTI के लोगों से राब्ते की बातें हो रही हैं सर, अगर 3-4 लोगों तक बात चलेगी तो फिर तो ये आसान हो जाएगी। और देखिए ये तो
یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا اس میں تو بڑا کلیئرلی سارے آزاد سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ جو کمیشن ایک آپ کو پتہ ہے جو پروسیجرل لا ہوتا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ بھی تو فالو ہونے ہوتے ہیں نا. سپریم کورٹ نے پہلے والے بھی پروسیجرز کو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد بھی اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوں گے، نوٹیفائی نہیں ہوں گے لوگ تو کیا کریں یہاں گے؟ پہ میں آپ کی کریکشن کر دوں جی جی کہ سبسٹینٹیو لا جو ہے وہ فالو ہوتا ہے، پروسیجر اس کو رستہ دیتا ہے. پروسیجر سبسٹینٹیو کے آگے رکاوٹ نہیں بنتا. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، میرے سے سینئر ہیں، یہ آپ کو بہتر گائیڈ کر نہیں، دیں گے اس لیکن پہ. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر نوٹیفائی نہیں ہوتے، سر ایک سیکنڈ کے لیے، اگر نوٹیفائی نہیں ہوتا اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی طرف سے، پھر سٹیٹس کیا ہوگا؟ حکومت وقت نے یہ اس لیے لٹکائے ہوئے ہیں 41 تاکہ ان میں سے یہ توڑ پھوڑ کی جا سکے. کامران مرتضیٰ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر JUIF جاتی بھی ہے حکومت کے ساتھ تو تب بھی یہ شارٹ ہیں بایا نمبر آف مے بی 5 اور 7. اور یہ وہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو منسٹریز آفر کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مگر دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ اتنا سفر اور اتنا مشکل اور اتنے تکلیفیں برداشت کر کر آج بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں، وہ کسی لالچ میں نہیں آنے لگے. ہمیں قانون سازی حکومت میں رہنے کے لیے نہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنی چاہیے. یہ جو 2/3 میجورٹی لا کر ایک جوڈیشل پیکیج انٹروڈیوس کرانے کی بات کی جا رہی ہے اور ججز کی ایج بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو ایک حکومت کو جو لولی لنگڑی جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں بھی کوئی مقبولیت نہیں ہے، وہ اقتدار میں رہنے کے لیے اس طرح کے قوانین بنانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر رہی. اس طرح سے حکومتیں نہیں چلانی چاہیے. ہمیں سنجیدگی سے ٹھیک ہے. عوام کے مسائل کی شرمیلا صاحبہ آپ کا اس کے چاہیے. اوپر کیا شرمیلا اوپینین ہے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ فاروق صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیبیٹ آف دا ٹیبل نہیں ہے ایک آئینی ترمیم کی. ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی سے ایز سچ ایسی کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی ہے، تو میں اس کو نہ اس پہ کنسیڈ کر سکتی ہوں، نہ تصدیق کر سکتی ہوں، نہ تردید کر سکتی ہوں، کیونکہ ہم سے ایسی کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی کہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا کسی قسم کا کوئی جوڈیشری کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیے پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جوائنٹ سیشن ہے، ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ جوائنٹ سیشن ہے، لیکن جوائنٹ سیشن میں آپ آئینی ترمیم نہیں لا وہ تو سکتے. ظاہر ہے پارلیمانی کیلنڈر کا سال پورا ہو رہا ہے تو ہاں. آپ کی وہ تو اس کی ضرورت ہے، وہ تو تقاضا ہے ایک آئینی. تو آئی مین ہمیں اس بارے میں ایز سچ بالکل میرے خیال ہے کامران مرتضیٰ کامران صاحب آپ بہتر بتا پائیں گے کہ وہ مولانا صاحب کے بعد گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی حمایت مانگی ہے تو کس چیز پہ مانگی، یہ بہتر بتا سکیں گے. اتحادیوں کو نہیں پتا، لیکن بہرحال جی، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی کامران صاحب خبر آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے بلاول زرداری صاحب کو اعتماد میں لیا، قانون سازی پر اعتماد میں لیا. مطلب یہ عجیب و غریب معاملہ بنا ہوا ہے کہ کچھ کہنے کے لیے حکومت تیار نہیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اعتماد میں سب کو لے رہے ہیں اور آپ سے تعاون بھی مانگ رہے ہیں. تعاون جنرل مانگ رہے ہیں، یہ نہیں بتاتے، ٹیبل کچھ نہیں کرتے، دکھاتے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو جماعت اپنے اتحادیوں کو یعنی پیپلز پارٹی کو اور MQM کو ابھی تک کچھ نہیں بتا سکی، جو جماعت جس کا وزیر قانون خود انکار کر رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی پائپ لائن میں نہیں ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کی کوئی چیز پوزیشن میں نہیں ہوگی. تو وہ ایک غیر مشروط سا تعاون اور ایک سا مجہول سا جو ہے نا وہ اس طرح سے مانگ رہے ہیں کہ جی آپ یہ القادر ٹرسٹ کی جیسی کوئی چیز تو نہیں ہے نا بند لفافے والی سر، کہ یہ نہ ہو کہ تعاون شاون مانگ کے تو پھر کچھ اور نکل آئے بیچ میں سے. یہ خطرے سے خالی نہیں ہے سارا کچھ. کھوسا صاحب، جو آج گارڈین میں ایک آرٹیکل آیا عمران خان صاحب کی آکسفورڈ کے چانسلر کی ممکنہ الیکشنز کے حوالے سے، اس کی بڑی سخت ہیڈ لائن ہے کہ جو طالبان کے دوست عمران خان صاحب ہیں کیا وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں چانسلر کے لیے. کافی ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر یہاں آپ کے مخالفین سوشل میڈیا پہ الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے بارے میں مہم چلا رہے ہیں. گارڈین کے آرٹیکل میں بھی تقریباً کم و بیش وہ ساری باتیں لسٹ ڈاؤن کی گئی ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ آرٹیکل؟ دیکھیں، میں نے آکسفورڈ جا کے خان صاحب کو ووٹ تو دینا نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کا کوئی ریلیونس سمجھ نہیں آ رہا. کوشش کی گئی ہوگی یہاں سے کہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف کیچڑ اچھالا جا سکے. بہرحال ان کی اتنی مقبولیت ضرور ہے کہ وہ وہاں پر الیکشن لڑ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. میں کامران مرتضیٰ صاحب کی اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بات پہ واپس آنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک قانون سازی کے لیے اسمبلی بنائی جاتی ہے، اربوں روپے خرچے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پیسے مانگتا رہا الیکشن کروانے کے لیے،
اور اس کو پچھلے سال تو پیسے ہی اس کے پاس نہیں تھے اور پھر بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے ہوئے الیکشن کرایا گیا. پھر یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے پارلیمان کا جس میں قانون سازی کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں, گھر ملتے ہیں, ڈی اے ملتا ہے, تنخواہیں ملتی ہیں, سپر اسٹرکچر ہوتا ہے, سیکٹریز ہوتے ہیں, کمیٹیز سر ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی. ساری بات ترقیاتی فنڈ پہ رہ جاتی ہے سر. آپ کتابی بات ٹھیک کر رہے ہیں. اگر یہ رات کی تاریکی میں قانون بنائے جائیں اور اس لیول کے بنائے جائیں جس میں آئینی ترامیم شامل ہوں, یہ جو بھی کرے, اگر یہ ماضی میں کوئی کرتا رہا, پی ٹی آئی کرتی رہی, غلط کرتی رہی, اگر یہ اب بھی اس طرح سے ہوگا کہ ایک ہی دن میں کوئی قانون صبح دے دیا جائے گا اور ڈسپینس ود کر کے پروسیجرز کو اور اس کو ایک ہی دن میں پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو اس کو کالا قانون نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جس کا پارٹی کے شرمیلا اپنے صاحبہ, ممبرز کو اگر کوئی ناپسند. ایسی چیز آتی ہے جس میں ظاہر ہے آپ کو بھی ابھی تک آپ کی جماعت نے, اگر آپ کی جماعت کی لیڈرشپ آن بورڈ ہے تو پتہ نہیں, ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ جو ملاقات ہوئی تھی شہباز صاحب کی, کہا گیا تھا ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے. بٹ آپ خود اس کو کیسے دیکھتی ہیں آج کل کے زمانے میں اس طرح کی ڈسکریٹ چیزیں کرنا؟ یعنی کہ عوام کے نمائندے ہیں, یہ عوام کی کلیکٹیو وزڈم کے لیے یہ پارلیمان ہے, اور ظاہر ہے یہ لیجسلیچر, اس کو لیجسلیشن کے لیے ہی آپ لوگ آتے ہیں, اور اگر یہ سارا معاملہ ایسے چھپ چھپا کے کیا جائے تو شکوک و شبہات تو ہوں گے, نیت پہ شک تو ہوگا, سوال تو ہوگا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں ہمیشہ اس بات میں یقین رکھتی ہوں کہ ہر چیز شوڈ بی آن دا ٹیبل. پارلیمان ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے, پارلیمنٹیرینز کو, پارلیمانی لیڈرز کو, سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملیں, ان کی کلیکٹیو وزڈم کو اپریشیٹ کریں اور ان کو استعمال میں لائیں اور اچھی قانون سازی کریں. دیکھیں ڈسکریٹ تو ایونچولی کوئی چیز نہیں رہتی نا. ایک دفعہ جب پارلیمان کے اندر آ گئی, آپ نے پاس کرانا ہے تو پھر ویسے ہی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, شور ہوگا, ہنگامہ ہوگا, تو کیوں نہ آپ بیٹھیں. اور اب جیسے ایک چیز پہ مجھے شدید اختلاف ہے کہ آپ نے اگر آپ فائر وال لگا رہے ہیں یا اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کے اندر شدید ڈسٹرپشنز ہیں, پاکستان کے جو زر مبادلہ ہے, جو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, جو فری لینسرز ہیں, وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں. تقریباً 300 بلین کا لاس بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہوگا, لیکن آپ حکومت آ کے بتا نہیں رہی ہے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو بھائی بتا دیں, اعتماد میں لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسلام کوئی چیز کو بلاک نہ کریں, بالکل کریں, اس کنٹینٹ کو بلاک کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی کو تو انشور کریں. ٹھیک ہے, گھر کو تو نہ جلا دیں نا. لاسٹ کمنٹ کامران صاحب, جے یو آئی فے کب تک فیصلہ کرے گی سر؟ آپ بھی مطلب کسی کو تو ہاں کریں گے نا, سب کو چکر تو نہیں لگواتے رہیں گے؟ ہمارے پی ٹی آئی سے بات چل رہی ہے, اور نون سے بھی چل رہی ہے. نون آئی ہے, پی ٹی آئی کیا تو ہم گئے بھی. اچھا ٹھیک ہے, مطلب پی ٹی آئی سے بات زیادہ چل رہی ہے اور نون لیگ جو ہے ابھی بات چلانے کی کوشش کر رہی ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, شہباز کھوسہ صاحب, شرمیلا فاروقی صاحب کہ آپ نے گفتگو سنی. جی ایک اور چھوٹا سا معاملہ ہے, اہم معاملہ ہے. جب ہم اپنے ٹیکسیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں ٹیکس کلیکشن میں اور ٹیکس امپلیمنٹ کرنے میں کہ جہاں پہ کچھ جو شعبے ہیں وہ مزید دب جاتے ہیں, ان پہ بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. کچھ اس حوالے سے بات کریں گے, اسٹے ٹیونڈ. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جاتے ہوئے میں نے آپ سے بتایا کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں ظاہر ہے وہ بڑے پیچیدہ ہیں. عام آدمی کو اس کے لیے بہت سارے کنسلٹنٹس ہائر کرنے پڑتے ہیں اپنے ریٹرنز فائل کرنے کے لیے, اور اس وقت بہت سارا ایشو بنا ہوا ہے. ایک طرف تاجر دوست اسکیم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, دوسری طرف ایف بی آر میں ایک شارٹ فال کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, لیکن جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایف بی آر جو وارداتیں ڈالتا ہے کچھ, اس کی بھی آج بات کر لیتے ہیں. جی احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ جو لیٹ فائلنگ کے اوپر ظاہر ہے ایک تو پینلٹی ایف بی آر لے ہی رہا ہے. نئے ایف بی آر کے چیئرمین آئے ہیں, وزیر اعظم نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ ایف بی آر کو مکمل طور پہ اصلاحات لائیں گے, ری ویمپ کر دیا جائے گا. کچھ ہو رہا ہے آن گراؤنڈ بھی یا نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ نئے چیئرمین آئے ہیں, کاش یہ پرائم منسٹر پہلے یہ سٹیپ لے لیتے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد محمود لنگڑیال صاحب جو نئے چیئرمین آئے ہیں ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو پرانے چیئرمین تھے وہ ایسا بجٹ پریزنٹ کر گئے جو کہ جس کے ٹارگٹ اچیویبل ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے, میری یہ ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے ایسے فگر پریزنٹ کیے
یا ایسی چیزیں پالیسیز پیش کی ہیں جو ورکیبل نہیں ہے. پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے اور ایسی ایسی ٹرمینالوجی نکالی ہے جس پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں. اب لیٹ فائلر, ابھی آپ نے جیسے انٹرو میں بتایا, ایک ٹرم ہے لیٹ فائلر. پہلے گورنمنٹ کہتی تھی ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ یار پاکستان میں یہ نان فائلر ایگزسٹ کرتے ہیں, پوری دنیا میں نان فائلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. انہوں نے اپنی تجوریاں, گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے پچھلے 3 سالوں میں اگر کسی نے ایک ریٹرن بھی لیٹ جمع کروائی ہے اس کا ڈیٹا فیڈ کر دیا کہ وہ لیٹ فائلر ہے. حالانکہ اور اس سے فرق کیا پڑے گا لیٹ فائلر ہونے سے؟ اس سے فرق سب سے بڑا یہ پڑے گا کہ آپ کی جو ٹیکسیشن ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. اگر آپ پہ ٹیکس 3% لگتا ہے تو وہ 6% ہٹ ہوگا. اس کے اور یہ کب تک رہے گا اس میں لیٹ فائلر لسٹ میں نام؟ 31 مارچ 2025 تک, پرووائیڈڈ کہ وہ 30 سپٹمبر 2024 کو اگر وہ ٹائم پہ ریٹرن فائل کر دیتا ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے 28 جون کو بجٹ پاس کیا اور بجٹ جو پاس ہوتا ہے وہ کمنگ ایئر کے لیے ہوتا ہے. آپ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ڈال سکتے کہ پچھلے 3 سال کی سزا دینا شروع کر. آپ پچھلے 3 سال کی سزا, اور یہی چیز انہوں نے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی پرائم منسٹر صاحب تک یہ ابھی تک بات کیوں نہیں پہنچی. ہم نے بڑا اس کی کیمپین بھی کی کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز جو نان ریزیڈنٹ تھے ان کو بھی اٹھا کے لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں ڈال دیا. اور چیئرمین ایف بی آر صاحب جانتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم اس کے اوپر ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں. جب تک اچھا جو ذرا رکیے, جو انہوں نے اوورسیز کے ساتھ کیا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا, پہلے اوورسیز پاکستانیز یا نان ریزیڈنٹ جو لوگ تھے ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ بھی وہی ٹیکس پے کریں گے جو ایک فائلر نے پے کرنا ہے, جسٹ ٹو اٹریکٹ دی فورن ریمیٹنس. اب آپ نے یہ کر دیا کہ ان کی کیٹیگری اٹھا کے کمپیوٹر سے آپ نے ان کو بھی لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں کر دیا. تو مطلب وہ پہلے ہی جس طریقے سے پریشان تھے ان کو مزید پریشان کرنے کے لیے اقدام چل رہا ہے. یعنی کہ اگر وہ یہاں پہ کوئی بزنس سے چیز کریں گے تو ان کے اوپر ڈبل ٹیکس لگے گا؟ نہیں, یہ محبت ہے پرائم منسٹر صاحب کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ کہ یہ جو لیٹ فائلر کی اصطلاح ہے یہ صرف ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. آپ سٹاک مارکیٹ چلے جائیں آپ لیٹ فائلر نہیں ہیں, آپ گاڑی پرچیز کرنے چلے جائیں آپ لیٹ فائلر نہیں ہیں, آپ پاکستان میں کوئی کاروبار کریں آپ لیٹ فائلر نہیں ہیں. آپ صرف ریل اسٹیٹ میں سیل یا پرچیز کریں گے, یعنی کہ آپ کو زمین خریدیں بیچیں تو آپ کے اوپر لیٹ فائلر ہونے کی صورت پر ڈبل ٹیکس لگے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ امیڈیٹلی, لنگڑیال صاحب جو چیئرمین ایف بی آر ہیں ان کا کمفرٹ زون بہت اچھا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. امیڈیٹلی انہیں پورے بجٹ کی پالیسیز کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی بدنامی کے داغ نہ لگیں کہ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہے, جو کہ چانسز نہیں ہے کیونکہ سپٹمبر کا جو ٹارگٹ ہے 1 ٹریلین کا وہ نہیں اچیویبل ہی نہیں ہے. اور ابھی تو ہم اگست کے شارٹ فال میں ہیں, پھر سپٹمبر کے شارٹ فال میں ہوں گے. تو الٹیمیٹلی آپ کو چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب پالیسیز کو وزٹ کریں, اور میرے خیال میں آئی ایم ایف بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, آپ اس کو درست کر لیں. دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو تاجر دوست اسکیم ہے ظاہر ہے اس پہ بھی احتجاج ہے. اب ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں احتجاج شروع ہو جاتا ہے, تو ٹیکس بیس کو بڑھائیں کیسے پھر؟ تنزیلہ, ٹیکس بیس بہت آرام سے بڑھ سکتا ہے, صرف اس میں 1-2 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ایک ٹرسٹ دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ انہیں کہتے ہیں کہ 2000 روپے, 4 مہینے کے بعد نوٹس آ جاتا ہے یہ 2000 کا 20,000 بن گیا ہے. تاجر دوست میں جو سب سے بڑا فالٹ ہے اس کی ٹائم لیمٹ ڈیفائن نہیں ہے. اگر آپ آج اس کی ٹائم لیمٹ ڈیفائن کر دیں کہ اس پیریڈ سے اس پیریڈ تک یہ ٹیکس رہے گا, آپ کا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا, آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ جائے گی. جی بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے ایک بڑا جینوئن کنسرن اور ریلیونٹ کنسرن جو ہے اس کو یہاں پہ ریز کیا. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.